वी नो द फैक्ट कि उन्होंने बड़ी एक मुश्किल जेल काटी, लेकिन फिर भी वो खान साहब को उन्होंने कभी खान साहब को ये फील भी नहीं होने दिया। आप जितने भी जाते हैं कोर्ट में, लोग उनसे पूछे कि वो बड़ी हिम्मत में रहती हैं, तो क्योंकि अगर वो हिम्मत में नहीं रहेंगी तो खान साहब अपनी बीवी की वजह से परेशान होंगे, और बीवी को तो जेल में इसलिए रखा गया कि खान साहब के ऊपर प्रेशर आए। जिस दिन वो उनका फाइनली अरेस्ट हुआ, उस दिन रात को अम्मी को फोन किया उन्होंने, क्योंकि अम्मी इधर ही होती हैं, तो फिर अम्मी ने भी उनको कहा कि बेटा जो ईमान के साथ और जुर्म के साथ डटी हो, डटी रहना। तो ये मिर्जा आपकी वालदा ने बीबी साहबा को ये पैगाम दिया जी, उन्होंने कहा बेटा डटी रहना, अल्लाह के ईमान के ऊपर, अपने रास्ते के ऊपर कायम रहना, अल्लाह तुम्हारे साथ है। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें अल्लाह के हवाले किया। खान ने या बीबी ने कौन सा ऐसा जुर्म किया है? बीबी का जुर्म सिर्फ वफा है अपने शौहर से, और खान का जुर्म वफा है अपनी कौम से, और बीबी और खान का सिर्फ एक ही जुर्म है कि अपनी कौम से वफा। और उसके ऊपर आपके कौम के लीडर को और उसकी बीवी को और कई सौ और कैदियों को जेल में डाला गया। उन्होंने कोई पाकिस्तान के अगेंस्ट काम नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया, और उनको इस तरह की सजा दी जा रही है। अभी रिसेंटली अगर आपको ये पता होगा कि उन्होंने अपने लॉयर्स को ये मना कर दिया कि मेरे लिए आपने जमानत की दरख्वास्त नहीं देनी, क्योंकि आपको पता है कि ये अलकादिर में जो उनको सजा हुई है, इसमें तो उनके खिलाफ कोई एविडेंस या कुछ ऐसा था ही नहीं। शी वाज नॉट वन ऑफ द ऑफिशियल्स और एनीबडी हु कुड हैव हैड अ से इन अलकादिर, तो उनका तो कुछ ऐसा नहीं था। शी डिडंट होल्ड एनी ऑफिशियल पोजीशन, उनके पास उनका कोई मनी ट्रेल नहीं है, नथिंग, देयर वाज नो एविडेंस अगेंस्ट हर। तो जमानत देते हाई कोर्ट में वगैरह में जाता तो उनको वो बरी हो जाती, जमानत हो जाती है कम से कम। अच्छा, तो उन्होंने मना कर दिया कि उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बिल्कुल अपने लॉयर्स को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आपने मेरी जमानत की दरख्वास्त नहीं देनी। उन्होंने कहा जब तक खान साहब अंदर है मैं जेल से बाहर नहीं आना चाहती, मैं भी जेल में ही रहूंगी। जब वो बाहर आई ना तो उन्होंने लोगों की मुनाफिकत देखी। अब आपको पता है कि जो लोग अल्लाह के इतने करीब होते हैं और जैसे बीबी का रुझान है, तो वो लोग मुनाफिकों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद बड़े साफ दिल के होते हैं, तो उनको मुनाफिकत से, और रब पाक जो है ना, रब अल्लाह ताला भी सबसे ज्यादा नफरत मुनाफिकीन से करते हैं। कुफार से भी ज्यादा नफरत रब को मुनाफिकीन से, क्योंकि वो कहते कुछ है करते कुछ है। मेरा अपनी राय ये है कि वो बाहर आके उन्होंने मुनाफिकीन के चेहरे देखे जब वो डी चौक की तरफ जा रही थी 26 नवंबर को, तो उनपे सबके चेहरे बड़े वाजे हो गए। उन्होंने ये देखा कि कौन खान के लिए कुछ कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। उन्होंने लोगों के झूठ देखे, उन्होंने लोगों की ड्रामे देखे। तो मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने यही बेहतर समझा कि जी ठीक है, ये जब तक खान साहब अंदर हैं मैं बाहर ना हुई। फिर मैंने उनसे कंफर्म किया इस चीज को, बिकॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो उन्होंने कहा कि जी बीबी ने तो ये कहा कि मुझे फोकल पर्सन की जरूरत नहीं है, जो खान साहब का फोकल पर्सन है वही मेरी बात कौन सी करनी होती है। जो मैं केसेस में अंदर हूँ, खान साहब के साथ ही हूँ, तो वो सेम केसेस हैं, तो खान साहब के जो फोकल पर्सन है वही मुझे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मुझे अलग में कौन सा मेरा कोई सियासी रोल है या ऐसे कि मुझे कोई एक, ये बीबी ने कहा। तो खान साहब का था कि नहीं कुछ किसी को होना चाहिए। तो उसमें बीबी ने कहा कि लॉयर्स थे वहां पर जो खड़े थे उनकी टीम, उन्होंने कहा ये लोग पहले भी मेरे लिए बात करते हैं, केस की बात करते हैं, ये करते रहे, उसके बाद हम देखेंगे अगर जरूरत पड़ी तो हम किसी को अपॉइंट कर देंगे। औरत तो सब औरत और सबकी इज्जत है ना, कोई ये तो नहीं है कि किसी के एक घर की औरत जो है वो ज्यादा इज्जतदार होगी और किसी की नहीं। बीबी के ऊपर जो इन्होंने शर्मनाक केस बनाया था इद्दत का, वो तो इन्होंने पाकिस्तान की रुसवाई की इंटरनेशनल लेवल पे जाके। तो उस वक्त ये हाफिज साहब को क्यों याद नहीं आई औरत की इज्जत? उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने उस चीज को, अगर इन्होंने उसको इनिशिएट नहीं किया था तो उस चीज को रुकवा सकते थे, क्योंकि वो बिल्कुल एक झूठी चीज थी। लेकिन हाफिज साहब को वो बस नीचा दिखाना था और झूठ सच। और मैंने अपने एक इंटरव्यू में बल्कि कलमा पढ़ के शहादत दे के मैंने कहा जी आपके पास अगर किसी ने आपको गलत खबर दे दी है तो मैं शहादत देती हूँ कलमा पढ़ के कि आपको किसी ने गलत खबर दी है, इस तरह का कोई केस है ही नहीं। और जब उनको सजा भी हुई वो तो इद्दत की उस पर हुई नहीं, क्योंकि देयर वाज नो प्रूफ कि जी उन्होंने इस तरह किया, फ्रॉडुलेंट मैरिज पे कर दिया। मतलब आपने अपने मजहब का, अपने मुल्क का, सबका मजाक उड़ाया आपने, और अभी आप लेक्चर देते हैं औरतों की इज्जत पे। आप लोग रोज रोजा इफ्तार करते हैं ना, तो अपनी दुआओं में खास साहब और बीबी को याद रखें प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। और मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की कि उनको याद रखें, और जो लोग उन पे ये जुल्म कर रहे हैं ना उनको भूलें नहीं, उनके लिए भी दुआ करें कि रब उनको
اس کے مطابق جو ان کے ایکشنز ہیں نا ان کو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اور آخرت میں ہمیں دکھائے. جنہوں نے ہمارے ملک کو قوم کو شرمندہ کیا ہے جیسا کیس بنا کے جنہوں نے ہمارے لیڈر کو ہمارے بے گناہ لیڈر کو جیل میں ڈالا ہے, تو میرا رب اس دنیا میں اور آخرت میں ہمیں دکھائے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو دعا کریں, اپنی دعا میں یاد رکھیں. میں پہلے ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتی رہی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, لیکن میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہدایت میری طرف سے آتی ہے, دیکھا ان کو ہدایت نہیں مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کیونکہ کہتے ہیں کئی لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں, تو ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے. تو آپ ان کو رب نے ان کے حال پہ چھوڑا ہوا ہے, لیکن آپ خان صاحب کو اور بیوی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم, میں ہوں حسنین, آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. میرے ساتھ موجود ہیں مریم ریاض بھٹو جو بشرا بی بی کی بہن ہیں, عمران خان کی سالی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں بشرا بی بی کے حوالے سے, عمران خان کے حوالے سے, اور ابھی جو باہر تحریک انصاف کے لیڈرشپ ہے اس حوالے سے. کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم حسین جی, اللہ کا شکر الحمدللہ. اچھا, جتنا مطلب اکثر یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آج کل کیسے ہیں آپ, تو جتنا بھی حالات کے مطلب آپ کو پتہ ہی کیسے حالات ہیں اور فیملی لیول پہ کیسے ہیں, تو اس درمیان میں رہ کے بس یہ کہ ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا مجھے بتائیے گا, کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں پاکستان کی سوسائٹی میں, عام گھروں میں, کہ ایک بہن کا اپنی بہن سے بہت پیار ہوتا ہے, دو بہنوں کا, اور بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر چیز ایک دوسرے سے شیئر کرتی ہیں. تو آپ کی بہن اڈیالہ جیل میں قید ہے, بشرا بی بی اڈیالہ جیل میں قید ہے, اور رمضان ہے, اور رمضان ایک ایسا موقع ہوتا ہے جہاں اکٹھے بیٹھ کے افطاری بھی کی جاتی ہے, فیملیز اکٹھی ہوتی ہیں. تو کیا کہیں گے آپ بشرا بی بی کے حوالے سے, اور ان کا رمضان وہاں کیسا گزرا ہے؟ حسین, میں نے جس دن پہلا روزہ افطار کیا تو آپ یقین کریں میرے آنسو نہیں رک رہے تھے. میں I couldn't control my tears. میں کافی دیر تک میں نماز کے بعد I was just very emotional, کیونکہ جیسے آپ نے کہا نا کہ فیملی ٹائم ہوتا ہے. میں یہاں سے پہ عید سے پہلے پاکستان جا کے رمضان شریف میں چلی جاتی تھی, اور مجھے ہوتا تھا کہ فیملی کے ساتھ, اور بیوی بھی آ جاتی تھی, تو ہم لوگ افطاریاں وغیرہ اکٹھی کرتے تھے بھائی کے گھر میں. تو ابھی وہ سارا ایک دم بکھر سا گیا ہے, اور یہ ریئلائز کرنا کہ وہ اس وقت اپنے سیل میں اکیلی بیٹھی ہوں گی اور روزہ کھول رہی ہوں گی, ایک سیڈ ہے. خان صاحب اپنے سیل میں ہوں گے, اور اس دن تو مجھے بیوی سے زیادہ آپ یقین مانیں کہ خان صاحب کا سوچ کے, وہ بہت مضبوط ہے ماشاءاللہ, لیکن مجھے ان کا سوچ کے کہ تقریباً 1.5 سال ہونے لگا ہے, اور اتنے ہمارا ایک نیشنل ہیرو, اتنا انہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا, اتنے فلانتھروپسٹ, اور جب ابھی اللہ کے اتنے قریب, اور ہم اپنے ایز اے نیشن ہم ان کو کیا ریپے کریں. مجھے ایک دم سے جب میں مغرب کی نماز پڑھی تھی, مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ وہ کس طرح ایک چھوٹے سے سیل میں بیٹھے ہوں گے, اور کیسے انہوں نے وہاں روزہ کھولا اور بیوی نے اپنے سیل میں کھولا, اور وہ کیسے فیل کر رہے ہوں گے. مطلب ان کی دیکھیں فیملی لائف کتنی ڈسٹرپٹیڈ ہے, اور کیوں ہے وہ اپنی قوم کی وجہ سے ہے نا. ان کی کوئی اپنی ذاتی تو اس میں کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اپنا ذاتی, ان کو یہ بھی شوق ہو کہ میں نے پرائم منسٹر دوبارہ بننا ہے, کچھ بھی ایسا ان کا وہ نہیں ہے, یا انہوں نے کوئی پیسے لوٹنے ہیں, کچھ بھی ایسا نہیں ہے. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس قوم کو حقیقی آزادی دلانی ہے, اور وہ بھی اس جنگ میں خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں, جو کہ میرے لیے اور میری فیملی کے لیے ایک مومنٹ آف پرائڈ, ایک بڑا ہم پراؤڈلی کہہ سکتے ہیں کہ بی بی نے الحمدللہ ثابت قدمی, ایمان اور سب سے اپنے جو ہے نا اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہیں. جو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے خاوند کی کمزوری نہیں بنوں گی, وہ ثابت کر کے دکھایا. اللہ کا شکر ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے آگے بھی ان کو رکھے اسی طرح استقامت میں. ان کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب وہ نکل کے آئیں باہر سے جیل سے, ان کو, اور ہمیں یہ پتا تھا کہ ٹیمپریریلی ان کو نکالا گیا جسٹ ٹو گیو این امپریشن کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے, تو کسی بھی ٹائم پہ ان کو دوبارہ اریسٹ کریں گے. اور انہوں نے بارہا عدالت میں کہا کہ جی میرا تو بیگ گاڑی میں پڑا ہے اور میں ریڈی, اور وہ واقعی ریڈی تھیں, ہر وقت ریڈی تھیں کہ جیسے عدالت فیصلہ دے گی تو میں جو ہے نا ٹھیک ہے I'll give my arrest. تو وہی انہوں نے کیا, بڑی بہادری سے کیا. پہلے بھی حالانکہ 10 مہینے بڑی مشکل جیل کاٹی انہوں نے, کوئی وہ لگژری 5 سٹار جیل نہیں تھی ان کی,
جو بھی آپ کو یہ جو کرنٹلی انلیگل ناجائز حکومت میں کہتی ہوں اس کو جو بھی کہے، بٹ وی نو دا فیکٹ کہ انہوں نے بڑی ایک مشکل جیل کاٹی، لیکن پھر بھی وہ خان صاحب کو انہوں نے کبھی خان صاحب کو یہ فیل بھی نہیں ہونے دیا. آپ جتنے بھی ہوں جاتے ہیں کورٹ میں لوگ ان سے پوچھیں کہ وہ بڑی ہمت میں رہتی ہیں، تو کیونکہ اگر وہ ہمت میں نہیں رہیں گی تو خان صاحب اپنی بیوی کی وجہ سے پریشان ہوں گے، اور بیوی کو تو جیل میں اس لیے رکھا گیا کہ خان صاحب کے اوپر پریشر آئے. ہوں لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ، اور میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ جس دن وہ ان کا فائنلی اریسٹ ہوا اس دن رات کو امی کو فون کیا انہوں نے، کیونکہ امی ادھر ہی ہوتی ہیں، تو پھر امی نے بھی ان کو کہا کہ بیٹا جو ایمان کے ساتھ اور جرس کے ساتھ ڈٹی ہو ڈٹی رہنا. تو یہ الحمدللہ میزا آپ کی والدہ نے بی بی صاحبہ کو یہ پیغام دیا؟ جی انہوں نے کہا بیٹا ڈٹی رہنا، اللہ کے ایمان کے اوپر، اپنے رستے کے اوپر قائم رہنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے. انہوں نے کہا میں نے تمہیں اللہ کے حوالے کیا. ہوں ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ عمران خان کے حوالے سے تو ہم سنتے ہیں کہ وہ جیل میں بکس پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، یا جیل کا جو روٹین ہوتی ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سامنے آ جاتی ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ بی بی جیل کس طرح گزارتی ہیں؟ جیل میں کیا روٹین ہوتی ہے ان کی؟ کیا جیل کا کیا ان کا پلان ہوتا ہے؟ جی ظاہری بات ہے آج کل تو روزے ہیں، تو بیوی کی تو ہمیشہ سے عادت ہے کہ جتنا بھی وہ ان کو ٹائم ملتا ہے تو وہ عبادت میں گزارتی ہیں، نفل پڑھنا، تسبیح پڑھنا، اپنی نمازیں پڑھنا. اچھا تو روزے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ روزے بھی رکھتی ہیں. تو ان کا تو پہلے بھی ٹائم کبھی فالتو میں ادھر ادھر کی باتوں میں، اور ویسے بھی ابھی وہ آپ کو پتا ہے ان کو قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے، تو ان کے پاس تو ہوں کوئی ایسا ہے بھی نہیں. آپ یہ سوچیں حسین کہ خان نے یا بیوی نے کون سا ایسا جرم کیا ہے؟ بیوی کا جرم صرف وفا ہے اپنے شوہر سے، اور خان کا جرم وفا ہے اپنی قوم سے. اور بیوی اور خان کا صرف ایک ہی جرم ہے کہ اپنی قوم سے وفا، اور اس کے ہوں اوپر آپ کے قوم کے لیڈر کو اور اس کی بیوی کو اور کئی سو اور قیدیوں کو جیل میں ڈالا گیا. انہوں نے کوئی پاکستان کے اگینسٹ کام نہیں کیا، انہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا، اور ان کو اس طرح کی سزا دی جا رہی ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ یہ ایز اے نیشن یہ ہمارے لیے بڑا ایک شیمفل ایکٹ ہے. ہم اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں، بنوا رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا ابھی جو کرکٹ ٹیم ہماری ہاری تو اس کے بعد جو انڈین کمنٹیٹرز تھے انہوں نے یہ تک کہا کہ جب آپ کی حرکتیں ہی ایسی ہیں کہ آپ اپنے ہیروز کو، اپنے لیڈرز کو، جو آپ کے صحیح لیڈرز ہیں ان کو آپ نے بے گناہ جیل میں ڈالا ہوا ہے، تو آپ کے ملک سے تو برکت رحمت اٹھ جائے گی نا. ہوں یہ اگر آپ سنیں کہ انڈین کمنٹیٹرز نے یہ بولا کرکٹ ہمارے جب ہم جی نے میچز اتنی بری طرح، کیونکہ ہم نے کیا کیا کہ پیسے ہم نے سپینڈ کیے قذافی اسٹیڈیم کی سو کال مرمت پہ، جس نے وہ پانی دوسرے دن ہی اس کے چھتیں ٹپکنا شروع ہو گئی، پلس وہ شو شاہ اینڈ دس اینڈ دیٹ. ہم نے وہ ٹریننگ پہ جو پیسے یا ایفرٹ کرنا تھا، جو سلیکٹ کرنا تھا ٹیم، نہیں ہر لیول پہ کرپشن ہے، اور اسی چیز کے اگینسٹ خان صاحب کی فائٹ ہے ایوری لیول. اچھا مجھے بتائیے گا کہ بی بی صاحبہ کا کوئی پیغام، کیونکہ خان صاحب کا پیغام اکثر یہ ہوتا ہے کہ وکلا آتے ہیں کوٹ کرتے ہیں، تو بی بی صاحبہ کا اس پاکستانی قوم کے لیے، تحریک انصاف کے لیے، تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر کے لیے کیا پیغام ہے؟ بی بی صاحب اگر آپ سنیں کہ جو انہوں نے تقریر کی تھی 26 نومبر کو جب وہ ٹی چوک کی طرف جا رہی تھی، تو اس وقت بھی انہوں نے بریفلی پہلے مینشن کرنے لگی کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا، پھر انہوں نے کہا چھوڑیں اس کو، خان صاحب کی بات کریں. تو وہ اپنی ذات کی تو نہ بات کرنا چاہتی ہیں، نہ اپنی ذات کو وہ اتنا اہمیت دیتی ہیں جتنی ان کے لیے اہمیت خان صاحب کی ذات ہے. تو وہ جب بھی بات کرتی ہیں، جیسے ظاہری بات ہے کہ وہ اکٹھے ہی ہوتے ہیں ٹرائلز میں خان صاحب اور بی بی، اس کے علاوہ فیملی ٹائم تو بہت ہی کم ملتا ہے فیملی کو کبھی ان سے ملنے کا، تو ٹرائل میں ہی کبھی ملاقات ہو جاتی ہے تو وہ خان صاحب کے ساتھ ہی ہوتی ہیں. تو ان کا وہی پیغام ہے جو خان صاحب کا پیغام ہے، کبھی انہوں نے مطلب ان سے خان صاحب سے تو ہٹ کے نہیں دیا. لیکن ابھی ریسنٹلی اگر آپ کو یہ پتا ہوگا کہ انہوں نے اپنے لائرز کو یہ منع کر دیا کہ میرے لیے آپ نے ضمانت کی درخواست نہیں دینی، کیونکہ اچھا آپ کو پتا ہے کہ یہ القادر میں جو ان کو سزا ہوئی ہے اس میں تو ان کے خلاف کوئی ایویڈینس یا کچھ ایسا تھا ہی نہیں. شی واز ناٹ ون آف دی آفیشلز اور اینی بڈی ہو کوڈ ہیو ہیڈ اے سے ان القادر، تو ان کا تو کچھ ایسا نہیں تھا. شی ڈidn't ہولڈ اینی آفیشیل پوزیشن، ان کے پاس ان تک کوئی منی ٹریل نہیں ہے، نتھنگ. There was no evidence against her. تو ضمانت دیتے ہائی کورٹ میں وغیرہ میں جاتا تو ان کو وہ بری ہو جاتی، ضمانت ہو جاتی ہے کم از کم. اچھا تو انہوں نے لیکن منع کر دیا انہوں نے کہ منع کر آپ، دیا، انہوں نے بالکل اپنے لائرز کو منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے میری ضمانت کی درخواست نہیں دینی. انہوں نے کہا جب تک خان صاحب اندر ہیں میں جیل سے باہر نہیں آنا چاہتی، میں بھی جیل میں ہی رہوں گی. کیونکہ میرا یہ خیال ہے
نہیں کیا حسنین وجہ کی ہے؟ جب وہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب وہ باہر آئیں تو ایک مارچ ہوا، فائنل کال جو 24 نومبر کو ہوئی، تو انہوں نے آگے لیڈ کیا اور کافی پھر ہم نے دیکھا کہ پارٹی بھی کسی نہ کسی طرح کافی ایکٹیو نظر آئی، اور پھر ایک طرف تو پارٹی ایکٹیو نظر آئی لیکن دوسری طرف کچھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پولیٹیکل انٹرسٹ لے رہی ہیں بیوی، تو اس پہ کیا کہیں گے، کیا وجہ، کیوں نہیں آنا چاہتی؟ اگر وہ تب انہوں نے مارچ کیا تھا عمران خان کی رہائی کے لیے، اگر آپ باہر آ جاتی ہیں تو دوبارہ سے بھی تو کر سکتی ہیں۔ میرا اپنا پرسنل یہ خیال ہے حسنین کہ جب وہ باہر آئی نا تو انہوں نے لوگوں کی منافقت دیکھی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے اتنے قریب ہوتے ہیں اور جیسے بیوی کا رجحان ہے تو وہ لوگ منافقوں کو برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ خود بڑے صاف دل کے ہوتے ہیں، تو ان کو منافقت سے، اور رب پاک جو ہے نا، رب اللہ تعالیٰ بھی سب سے زیادہ نفرت منافقین سے کرتے ہیں، ہوں کفار سے بھی زیادہ نفرت رب کو منافقین سے ہے، کیونکہ وہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے۔ میرا اپنی رائے یہ ہے کہ وہ باہر آ کے انہوں نے منافقین کے چہرے دیکھے، جب وہ ڈی اچھا چوک کی طرف جا رہی تھیں 26 نومبر کو، تو ان پہ سب کے چہرے بڑے واضح ہو گئے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ کون خان کے لیے کچھ کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا۔ انہوں نے لوگوں کے جھوٹ دیکھے، انہوں نے لوگوں کے ڈرامے دیکھے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ جی ٹھیک ہے، یہ جب تک خاصا بندر ہیں میں باہر نہ ہوں۔ ایک ان کے اوپر ڈیل کے الزام، وہ ان کے اوپر گولیاں چلیں، آپ تو تھے حسنین وہاں پہ جی بالکل۔ 26 نومبر کو۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ کسی موڈ میں نہیں تھی کہ وہ وہاں سے نکلیں گی، بھاگیں گی، جیسے ان پہ الزام لگے، ان پہ گولیاں چلی۔ وہ بیچاری اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے عورت اپنے خامن کی رہائی کے لیے گئی ہے، اور آپ کے جھوٹے میڈیا نے اور کئی اور لوگوں نے جنہوں نے پتہ نہیں اپنا ضمیر اور سب کچھ بیچ کھایا ہوا ہے، انہوں نے اسی عورت کے اوپر الزام لگایا، جس کے اوپر 2 دفعہ بجائے یہ کہ شور مچاتے کہ عمران خان کی بیوی پہ وہاں پہ لائیو فائرنگ ہوئی۔ بالکل عمران خان کی بیوی کے ساتھ یہ آپ نے دیکھا ہے، اور آپ جی، نے یہ بھی انہوں نے دیکھا ہے کہ کس لیڈرشپ نے انہوں نے جو سپیچ کی تھی اور اس میں ایک بات کہی کہ میں اکیلی بھی رہ گئی تو آپ لوگوں نے میرے ساتھ کھڑے ہونے، اور انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اکیلی رہ گئی تھی وہاں پہ، اور وہ نہیں وہ چھوڑ کے اکیلی نہیں جانا چاہتی تھی۔ نہیں جانا چاہتی تھی۔ آپ کو پتا ہے کلثوم چوک سے آگے یہ لوگ جانے ہی نہیں دے رہے تھے، نہ جا رہے تھے، اور وہ خود ہی اپنی گاڑی، انہوں نے ڈرائیور کو کہا کہ بس مجھے لے جاؤ، وہاں پہ مجھے جان بوجھ کے ڈیلے کر رہے ہیں۔ اور وہ جب وہ ڈی چوک پہنچی تو وہ اکیلی تھی، ان کے ساتھ کوئی لیڈرشپ وہاں تک نہیں پہنچی۔ اور یہ تو پھر مجھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں پی ٹی آئی کے میٹرز میں انٹرفیئر کر رہی ہوں اور میں کیوں لیڈرشپ کے اگینسٹ بات کرتی ہوں۔ میں لیڈرشپ کے اگینسٹ بات نہیں کرتی، میں فیکٹس بتاتی ہوں، وہ تو سب فیکٹس سب کو معلوم ہے، وہ آپ کو بھی معلوم ہے، وہ مجھے بھی معلوم ہے، وہ پوری پبلک کو بھی معلوم ہے۔ اگر میں ان پہ بات کرتی ہوں تو یہ انٹرفیئرنس نہیں ہے، یہ ایک کریکشن آپ کو ان کو کرنا چاہیے اپنے اس کے اوپر۔ جب خان صاحب نے کال دیا ہے، بی بی نے تو کال نہیں دی تھی نا، بی بی تو وہاں پہ باقی سب کے ساتھ خان صاحب کی کال کی وجہ سے تھی۔ خان صاحب نے کال دی تھی، بی بی کی تو کال نہیں تھی، وہ تو پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے، وہ تو ایز اے وائف آپ اپنے ہسبینڈ کی ایک اسٹرگل میں شامل ہے اور ان کی اس کے لیے رہائی کے لیے وہاں دھرنے کے لیے جانا چاہ رہی تھی۔ تو باقی جو لیڈرز ہیں وہ کدھر تھے؟ they should have been there، لیکن anyways that's in the اچھا past۔ ابھی اچھا، جو یہاں سیریز ایک کوشچن، کیونکہ اس کے بعد ہم نے ایک شو دیکھا علی امین گنڈا پور کا، اس میں علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ اگر بی بی وہاں موجود نہ ہوتی تو میں بہتر پرفارم کر سکتا تھا، اس کا کیا مطلب تھا، آپ کو کیا سمجھ بی آتا ہے؟ ابھی موجود نہیں ہے باہر، تو ان کو کہیں بہتر پرفارم کر لیں، ابھی تو بی بی نہیں ہے نا، تو بی بی تو اندر ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ وہ اس سے بہتر کیا پرفارم کر لیتے۔ 4 اکتوبر کو 5 اکتوبر کو انہوں نے کیا بہتر پرفارم کیا تو وہ کر لیتے، ان کو کس نے روکا تھا؟ بی بی نے تو ان کو کسی چیز سے نہیں روکا تھا۔ تو آئی ڈونٹ نو واٹ ہی مینس کہ وہ بہتر پرفارم کر لیتے، کیا بہتر پرفارم کر لیتے، بی بی کیا ان کے لیے ہرڈل کریٹ کر رہی تھی۔ وہ تو کچھ بیچاری، ان کو تو سب لوگ سلو کر رہے تھے، ایک عورت 7 8 گھنٹے ایک گاڑی کے اندر آپ نے اس کو بٹھایا ہوا، آپ گاڑی موو نہیں کرنے دے رہے، آپ آگے نہیں جانے دے رہے، ایک کنٹینر ہے جس کے جنریٹر میں آپ تیل ڈلوا کے نہیں لائے، بھی آپ اتنے پراپر انتظام کریں، آگے آپ ورکرز کی رہائش کا انتظام نہیں ہے، کھانے کا انتظام نہیں ہے، لوجسٹکس کا انتظام نہیں ہے، کیسے یہ انہوں نے پریپریشنز کی؟ اس سے زیادہ تو آپ ورکرز کے ہاتھ میں چیزیں دے دیتے اور والنٹیئرز گروپ بنا دیتے تو وہ زیادہ بہتر پریپریشن کر لیتے مارچ کا۔ کیا پریپریشن تھی؟ آپ کو خود پتا ہے وہاں پہ کیا ورکرز کے لیے تھا کچھ جو ساتھ جا رہے تھے، جو بیچارے ٹھنڈ میں چادریں لے کے سڑکوں پہ سو رہے تھے، ان کے لیے کیا پریپریشنز کی تھیں؟ تو پھر جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی بات نہ کریں، انٹرفیئر نہ کریں۔ انٹرفیئرنس نہیں ہے، میں خود پی ٹی آئی کی ورکر ہوں 2008 سے۔ بی بی جب آئے رہی تو انہوں نے مجھے کہا کہ بڑی آپ کی نا شکایتیں آتی ہیں کہ آپ
پارٹی لیڈرشپ کو بولتی بھی بڑے ہیں اور نہ انٹرفیئر کرتی ہیں. تو اچھا میں نے بیوی کو یہ کہا، میں نے کہا دیکھیں بات سنیں، آپ کی سب سے شادی بعد میں ہوئی ہے اور میں کب ہوں سے بھی اچھا میں پہلے ورکر ہوں. میں پہلے ہوں. تو ہوں مجھے آپ میڈیا کی بات کرنے سے روک نہیں سکتی. ہاں یہ آپ کہہ سکتی ہو، میں نے کہا میں بارہا لوگوں کو یہی کہتی ہوں کہ جو میرا اوپینین ہوتا ہے وہ میرا اوپینین ہے، میں ہوں آپ کا نام لگا کے بات نہیں کرتی. انہوں نے کہا ہاں میری بہن ہے. میں نے کہا بالکل ہوں، لیکن میرا ایک اپنا اوپینین ہے جو کہ اس وجہ سے ختم نہیں ہو سکتا کہ میں خان صاحب کی سالی ہوں یا میں بیوی کی بہن ہوں. ہوں میں خود ایک کب سے پارٹی کے اندر ہوں. آئی مائی سیلف وانٹ ٹو ڈو تھنگس فار پاکستان، اور مجھے یہ اس چیز پہ بڑا ایک بلیف ہے کہ اگر خان صاحب باہر آئیں گے تو پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کر سکتے ہیں. اور میں اگر دیکھتی ہوں، کیونکہ بی بی اور خان جیل میں ہیں، ان تک جھوٹی سچی پتہ نہیں کیا کیا خبریں ہر وقت پہنچتی ہیں. میں اگر یہ دیکھتی ہوں کہ باہر کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو ان کی ویل بینگ کے لیے ڈیٹریمنٹل ہے، ان کو نقصان پہنچائے گا، تو میرا ایک حق بھی ہے، فرض بھی ہے کہ میں آواز اٹھاؤں. اور ہم سب کا ہے. تو اگر ہم سب کا ہے، اکثر میں اپنی ٹویٹس کے بھی نیچے دیکھتی ہوں کہ مجھے لوگ کہہ رہتے ہیں اسٹے آؤٹ آف پالیٹکس، اسٹے آؤٹ آف اٹ، آپ کا کیا کام ہے. تو تو ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ پی ٹی ایم میں کب سے ہوں یا میں نے کیا کام کیا ہے، میں کیا کنٹریبیوشن کرتی نہیں ہوں، تو ان کو معلوم نہیں ہوتا. تو مجھے وہ ایکچولی آئی ڈسکارڈ دی کامنٹس کہ آپ کو میرے بارے میں پتا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جی میں صرف اس لیے بول رہی ہوں کہ میں بیوی کی بہن ہوں یا میں خان کی سالی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ جیسے باقی سب ورکرز کو رائٹ ہے تو میرا بھی رائٹ ہے کہ میں بات کر سکوں. ٹھیک ہے. اچھا آپ کا رائٹ ہے. سو ایز اے ورکر بھی ہم آپ سے پوچھتے ہیں، اور ایز اے کیونکہ آپ بیوی کی بہن ہیں اس حوالے سے بھی آپ سے پوچھتے ہیں. عمران خان نے کہا ہے کہ رمضان کے بعد دوبارہ سے سڑکوں پہ نکلنے کا کہا ہے. رمضان کے بعد عید کے بعد سڑکوں پہ نکلنے کے لیے تحریک چلائی جائے. تو آپ مطمئن ہیں جو باہر طریقن صاحب کی لیڈرشپ ہے اس کے کردار سے یا ان کے کام سے یا عمران خان اور بشرا بی بی کی رہائی کے حوالے سے وہ کیا کر رہے ہیں؟ آنیسٹلی بات کروں تو نہیں، کیونکہ ابھی تک جیسی پریپریشنز ہونی چاہیے شاید کر رہے ہوں گے، جو ہوں اوپنلی نہیں بتا رہے ہوں گے. میرے سامنے کچھ ایسا آیا نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ سب سے پہلے جو ان کو کرنا چاہیے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ آپ کی گراس روٹ پہ چینجز کی بہت ضرورت ہے. وہی لوگ جو پہلے آپ کے لیے نہیں نکلے وہ ابھی بھی نہیں نکلیں گے. آپ جو مرضی کال دے دیں، اگر پہلے وہ خان صاحب کی کال پہ نہیں نکلے، ڈرامے کیے، بس تھوڑا سا نکلے، سیلفیز بنائی، ویڈیوز بنائی، گھر میں جا کے بیٹھ کے چائے پینے شروع، they are not ہوں going to bring out the workers. ان کا تو کہتے ہیں مکمکہ اینڈ آل دیٹ ہوا ہوا ہے. اور مجھے اچھا مثلا ایک بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ اوور لاسٹ فیو منتھس میں، آپ نے بھی ٹویٹس بھی دیکھی ہیں، باتیں بھی سنی ہیں، میں لوگوں کو بہت آبزرو کرتی ہوں، سارے لیڈرز کو. ہوں اور مجھ سے ورکرز کا الحمدللہ ایک خاص طرح کا ایک ٹرسٹ قائم ہو گیا ہے جو شاید انیشلی نہ ہو، کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ جو میں نے کرٹیسائز بھی کیا یا جو بھی کیا تو وہ بات میں نے حق اور سچ کی. تو ہوں اس لیے ورکرز کا ایک ٹرسٹ میرے پہ قائم ہو گیا ہے. تو مجھے بہت سارے ورکرز بہت ساری جگہ سے انفارمیشن بھیجتے ہیں، اور میں ایسے بلائنڈلی کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتی ہوں. آئی کنیکٹ دا ڈاٹس. میں ہوں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں ڈیٹا انالسٹ ہوں، ہوں ڈیٹا سائنٹسٹ ہوں، تو میرا کام ہی یہ ہے کہ میں نے ڈاٹ کنیکٹنگ کرنی ہے اور میں نے انسائٹس ڈرائیو کرنی ہے. تو میں اس چیزوں کو بہت کلوزلی جو ہے وہ آبزرو کرتی ہوں. میں ان کے ایکشنز کو دیکھتی ہوں، مجھے کسی کی کچھ ملتا ہے تو پھر میں ان کے ایکشنز کو دیکھتی ہوں، اور اس کی بیس پہ میں بھی کرٹیسائز کرتی ہوں، میں لکھتی ہوں کہ جی آپ یو نیڈ ٹو ایکٹ بیٹر. اینڈ دین اگین خان صاحب باہر آ جائیں، بیوی باہر آ جائیں تو وہ کر لیں گے، لیکن جب تک وہ اندر ہیں ایز اے فیملی ممبر آلسو اینڈ ایز اے ورکر ایز یو سیڈ کہ یس دے ہیو ٹو چینج میک چینجز ایٹ دا گراس روٹ لیول. وہاں سے آپ کا ورکر ہے، ورکر آپ کا ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے جب آپ ایسے لوگوں کو اوپر لگا دیتے ہیں جو میرٹ پہ نہیں آتے. سو فرسٹ آف آل ایوری تھنگ ہیز ٹو بی آن میرٹ. آپ پھر میرٹ پہ پہلے چینج کریں. اٹ ہیز ٹو بی ویری سوئفٹ چینج، ہمارے پاس ٹائم کم ہے. ہوں بٹ دیٹ چینج نیڈس ٹو بی. ہاں سب نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، انہوں نے بڑے اچھے لوگوں کو یہ اپرچونٹی دی ہے اور پوزیشن اور رسپانسبلٹی دی ہے کہ وہ چینجز کریں انتظامی اسٹرکچر میں. عالیہ صاحبہ پہ مجھے بڑا ٹرسٹ ہے، جنید اکبر صاحب پہ بہت ٹرسٹ ہے، خرم ذیشان صاحب ڈوئنگ ایکسلنٹ ورک. تو یہ بڑی اچھی ایک ٹیم جو ہے وہ ہاں صاحب نے کی ہے. مور چینجز آر آن دا وے، تو آئی ہوپ کہ تھنگس ول گیٹ بیٹر. ٹھیک ہے انشاءاللہ. فوکل پرسن کے حوالے سے ابھی یہ پتہ چلا کہ نئے فوکل پرسن 3-4 لوگوں کو بنایا گیا ہے بشرا بیوی کا، تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں نا کیوں؟ ابھی آپ ٹرم دیکھ لیں، فوکل پرسن یہ نہیں ہوتا. فوکل پرسن رائٹ، ایک فوکل پرسن ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ میری فیملی اس دن وہاں پر تھی ملاقات میں،
پھر میں نے ان سے کنفرم کیا اس چیز کو بیکاز اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. تو انہوں نے کہا کہ جی بی بی نے تو یہ کہا کہ مجھے فوکل پرسن کی ضرورت نہیں ہے, جو خان صاحب کا فوکل پرسن ہے وہی میری بات کون سی کرنی ہوتی ہے, جو میں کیسز میں اندر ہوں خان صاحب کے ساتھ ہی ہوں تو وہ سیم کیسز ہیں, تو خان صاحب کے جو فوکل پرسن ہے وہی مجھے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, مجھے الگ میں کون سا میرا کوئی سیاسی رول ہے یا ایسے کہ مجھے کوئی ایک, یہ بی بی نے کہا. تو خان صاحب کا تھا کہ نہیں کچھ کسی کو ہونا چاہیے. تو اس میں بی بی نے کہا کہ لائرز تھے وہاں پر جو کھڑے ہوئے تھے ان کی ٹیم, انہوں نے کہا یہ لوگ پہلے بھی میرے لیے بات کرتے ہیں, کیس کی بات کرتے ہیں, یہ کرتے رہیں, اس کے بعد ہم دیکھیں گے اگر ضرورت پڑی تو ہم کسی کو اپوائنٹ کر دیں گے. تو انہوں نے کسی ایک کا نام لے کے انہوں نے یہ نہیں کہا, ان کو ظاہری بات یہ ہمارے بڑے اسٹیمڈ لائرز ہیں جس میں خالد صاحب ہیں, خالد یوسف چودھری ہیں, جس میں نعیم صاحب ہیں جو کافی اپنا ٹائم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں, کھرل صاحب ہیں, رائل صاحب, تو یہ کرتے آلریڈی بات کرتے ہیں خان صاحب کی, بی بی کی, باقی پرزنرز کی. تو انہوں نے کہا دے کین کنٹینیو ڈوئنگ دیٹ, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایکس پرسن جو ہے یا وائی یا یہ یا چار, یہ تو وہ دیکھیں نا فوکل پرسن ایک ہوتا ہے. میں نے پھر خیر اینی ویز میں نے سلمان صاحب, کیونکہ یہ تھوڑا سا ہو رہا تھا ایسے ٹاپک سٹارٹ ہو رہا تھا ٹویٹر پہ بھی, اور میں اگین آئی ریسپیکٹ آل آف دیم جو بھی وہاں پہ 4 لائرس ہے, میری کوئی ان سے یہ نہیں ہے کہ جن کو کیوں کہہ دیا. آئی جسٹ وانٹڈ, کیونکہ میرے تک جو نیوز آئی تھی فیملی سے وہ ڈفرینٹ تھی, تو میں نے اس لیے پھر گوہر صاحب کو میسج کیا کہ انہوں نے پڑھا یا نہیں, لیکن سلمان صاحب کو بھی کیا کہ جی آپ پہلے بی بی سے اور خان صاحب سے نیکسٹ میٹنگ میں کنفرم کر لیں اور پھر آپ کوئی بھی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ کریں, نوٹیفائی کریں. جی اگر ضرورت ہے. ویسے تو بی بی نان پولیٹیکل ہیں, ان کا کوئی سیاست میں نہیں ہے, لیکن بس فوکل پرسن کا یہ ہوتا ہے نا کہ کبھی آ کے کوئی باہر ان کی بات کرنی ہو, میں بھی کر دیتی ہوں ان کے بیہاف سے, مجھ تک میسج آ جاتا ہے, لیکن آپ کو پتا ہے میں آن گراؤنڈ نہیں ہوں, میں جا کے ان سے ڈائریکٹ مل نہیں سکتی, تو لیگل میٹرز کے اوپر کبھی بات کرنی ہوتی ہے تو یہ آلریڈی ہمارے ماشاءاللہ یہ لائرز کرتے ہیں بات, دے کم آؤٹ اینڈ دے ٹاک اباؤٹ دا کیسز اینڈ آل دیٹ, وہ تو کرتے ہیں آلریڈی, کر رہے ہیں ماشاءاللہ, دے آر ڈوئنگ اٹ. اور جو بھی ہے جو اپنا ٹائم والنٹیئر کرتے ہیں, سب اٹس ناٹ ایزی کہ اپنا ٹائم نکال کے کوئی جیل جائے, پورا دن لگائے, تو جو بھی کرتے ہیں آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دیم. ٹھیک ہے. اچھا, عمران خان کی رہائی کے حوالے سے اور بی بی کی رہائی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ کیا دیکھ رہی ہیں نزدیک کوئی ان کی رہائی ہوتی ہوئی؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں عدلیہ جو ہے وہ ٹوٹلی مینیج ہو چکی ہے, اپنے ججز لے آئے ہیں, مطلب جتنے آپ کو پتہ نہیں ججز تعینات ہوئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ جو عدالتیں ہیں یہ انصاف دے سکیں گی, اور اگر یہ نہیں دے سکتی تو پھر رہائی کیسے ہوگی؟ خان صاحب کی اور بی بی کی رہائی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی آپ کے ملک کے لیے اس وقت یہ ریئلائزیشن ہے کہ یو آر ناٹ ریلی فری, اور آپ کی جوڈیشری اینڈ ایوری تھنگ از ناؤ مور اسلیو دین دے ور پریویسلی. یہ اس قوم کے لیے بڑی بدقسمتی ہے, اور میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر بے گناہوں کو اس طرح قید کر کے اور ان کے اوپر ظلم کیا جائے تو پوری قوم کے اوپر عذاب آتا ہے. اب یہ کہیں گے کہ جی باقی قوم کا کیا قصور ہے, قوم تو نکلتی بھی ہے, قوم ووٹ بھی دیتی ہے, بٹ انفارچونیٹلی واقعات پڑھ لیں آپ قرآن میں کہ کیسی قوموں پہ عذاب آیا, جس قوم میں ظلم عام ہو جائے. ابھی آپ دیکھیں ملٹری کسٹڈی میں جو لوگ تھے ان کے اوپر, یا باقی پریزنرز جو تھے, جیسے پریزنرز جیسے لوگوں کو گھسیٹا گیا, شہادتیں ہوئیں 26 نومبر کو. اب نمبرز آر کنٹیسٹڈ, بٹ میں کہتی ہوں اگر ایک انسان کو بھی آپ نے ناجائز طور پہ قتل کیا, شہید کیا, تو 1 is too many. آپ نے کسی کے گھر اجاڑا, کسی کی ماں کا بیٹا اور چھینا, دیٹ از اور too اسلام بھی many. یہ کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری آپ انسانیت نے کا بے قتل گناہ کو قتل کیا, وہ کہتے ہیں کہ آپ نے انسانیت کا ہے. قتل کیا. ہوں. تو انصاف, خان صاحب کا جیل میں رہنا اور بی بی کا یہ ایک بہت بڑا ایک سمبلزم ہے, اٹس دیئر فائٹ فار انڈیپینڈنس آف پاکستان اینڈ چینج ان پاکستان. اب اگر پاکستانیوں, خان صاحب کا کس پہ ہوپ ہے, اپنی عوام پہ, تو اگر پاکستانیوں کو اپنا ملک ایک چینج چاہیے, تبدیلی چاہیے, انفارچونیٹلی حسین جو بہت ایلیٹ ہے نا, ان کو پاکستان میں چینج میں بھی ان میں سے بہت کم ہے جو کہ ڈیموکریسی, ہیومن رائٹس, رول آف لا کو سمجھتے ہیں. باقی جو آپ کے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ اینڈ آل دیٹ, ان کو شاید چینج نہیں چاہیے بیکاز دا کرنٹ سسٹم ورکس فار دیم. ٹیکس نہیں اتنا دینا پڑتا, لوپ ہولز ہیں, فلانا پالیسی اپنی مرضی سے, کرپٹ حکمرانوں کو پیسے دیے, یہ کیا وہ کیا, چینج کرا دیا. دا سسٹم از ورکنگ فار دیم. ان کو چینج نہیں چاہیے. چینج ان لوگوں کو چاہیے تھا جو بیچارے
विदाउट एनी सपोर्ट 26 नवंबर को सड़कों पे थे खान साहब की रिहाई के लिए, जिनके ऊपर मैंने देखा उनको चादरें लपेट के सड़क के साइड पे सो रहे थे। बिल्कुल सही क्यों? बात है। क्योंकि उनके, आप तो थे हुसैन वहां, क्योंकि उनके बच्चों का फ्यूचर एट स्टेक है। ये जो कर्जे लेके कर्जे चढ़ाई जा रहे हैं, ये इनके बच्चों ने उतारना है। और वो कितने अवेयर हैं, उनमें से कई लोग एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन उनको इतनी अवेयरनेस थी हसनैन, एंड दिस इज खान साहब कॉन्ट्रीब्यूशन। तो वो बाहर अंदर रह के भी वो इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जो उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट कर दी है। बट आई जस्ट होप, मैं यहाँ पे यूएई में हूँ और मैं यहाँ की प्रोग्रेस देखती हूँ, मैं यहाँ की लीडरशिप को देखती हूँ। आई रियली एडमायर द लीडरशिप, कितना वो अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, सब मिलके काम कर रहे हैं। और ठीक है। मैं बस यही ख्वाहिश करती हूँ कि हम बजाय कि एक दूसरे की टांगे खींचे, चाहे वो अदारे हों, चाहे वो पार्टीज हों, तो हम क्यों मिलके काम नहीं करते? हमारे गरीब लोग बहुत सफर कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, आर्मी चीफ साहब ने औरत की इज्जत पे बात की थी, तो बीवी भी एक औरत है, वो जेल में कैद है, इस पे क्या कहेंगे आप? मैंने तो ये हसनैन पहले भी कई दफा बात की कि औरत तो सब औरत और सबकी इज्जत है ना, कोई ये तो नहीं है कि किसी के एक घर की औरत जो है वो ज्यादा इज्जतदार होगी और किसी की नहीं। बीबी के ऊपर जो इन्होंने शर्मनाक केस बनाया था इद्दत का, वो तो इन्होंने पाकिस्तान की रुसवाई की इंटरनेशनल लेवल पे जाके। तो उस वक्त ये हाफिज साहब को क्यों याद नहीं आई औरत की इज्जत? उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने उस चीज को, अगर इन्होंने उसको इनिशिएट नहीं किया था तो उस चीज को रुकवा सकते थे, क्योंकि वो बिल्कुल एक झूठी चीज थी। लेकिन खान साहब को वो बस नीचा दिखाना था और झूठ सच। और मैंने अपने एक इंटरव्यू में बल्कि कलमा पढ़ के शहादत दे के मैंने कहा, जी आपके पास अगर किसी ने आपको गलत खबर दे दी है तो मैं शहादत देती हूँ कलमा पढ़ के कि आपको किसी ने गलत खबर दी है। इस तरह का कोई केस है ही नहीं। और जब उनको सजा भी हुई, वो तो इद्दत की वो उस पर हुई नहीं, क्योंकि देयर वाज नो प्रूफ कि जी उन्होंने इस तरह किया और फ्रॉडुलेंट मैरिज पे कर दिया। मतलब आपने अपने मजहब का, अपने मुल्क का, सबका मजाक उड़ाया आपने, और अभी आप लेक्चर देते हैं औरतों की इज्जत पे। तो आपको ये चाहिए कि जब, और खासतौर पे जब कोई कुरान को कोट करे ना बार बार और कुरान की आयतों का तज़किरा करे, तो उसको सबसे पहले एक इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। ये हमें बड़ा अच्छा लगता है कि वो हाफिज हैं और माशाल्लाह उनको आयात वगैरह याद हैं। देखें, अल्लाह को बेहतर पता होता है हर एक का, इंसान का। मेरा रब जानता है दिलों का मामला, मेरा रब जानता है। बिल्कुल। लेकिन आपके एक्शंस जो हैं वो आपके वर्ड्स के साथ मैच करने चाहिए। आपके एक्शंस में और आपके वर्ड्स में, एक मुसलमान के एक्शंस और वर्ड्स में तजाद नहीं होना चाहिए। दैट इज द बेसिक थिंग। और हम ये देख रहे हैं कि ये तजाद आ जाता है। तो उनको चाहिए कि थोड़ा, रमजान का महीना है, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करें, शायद अच्छा मतलब कोई हो जाए पाकिस्तान के लिए। अल्लाह करे। लास्ट में कोई पैगाम अगर देना चाहें आप? मैं सिर्फ ये कि जब आप लोग रोज रोजा इफ्तार करते हैं ना, तो अपनी दुआओं में खान साहब और बीबी को याद रखें, प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। और मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की कि उनको याद रखें, और जो लोग उन पे ये जुल्म कर रहे हैं ना, उनको भूलें नहीं, उनके लिए भी दुआ करें कि रब उनको उसके मुताबिक, जो उनके एक्शंस है ना, उनको उसके मुताबिक अल्लाह ताला इस दुनिया में और आखिरत में हमें दिखाए। जिन्होंने हमारे मुल्क को, कौम को शर्मिंदा किया है, जैसा केस बना के जिन्होंने हमारे लीडर को, हमारे बेगुनाह लीडर को जेल में डाला है, तो मेरा रब इस दुनिया में और आखिरत में हमें दिखाए कि उनका ठिकाना जहन्नुम है। तो दुआ करें, अपनी दुआ में याद रखें। मैं पहले उनके लिए हिदायत की दुआ करती थी कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। लेकिन मैंने देखा कि अल्लाह ताला ने कुरान में क्या हिदायत मेरी तरफ से आती है, देखा उनको हिदायत नहीं मिल रही है। अल्लाह ताला, क्योंकि कहते हैं कई लोगों के दिलों पे मोहर लगा देते हैं, तो उनके दिलों पे मोहर लग गई है। तो आप उनको, रब ने उनके हाल पे छोड़ा हुआ है। लेकिन आप खान साहब को और बीबी को अपनी दुआओं में याद रखें प्लीज। और उन सब कैदियों को जो मिलिट्री कस्टडी में, प्रिजन में हैं, अपनी फैमिली से दूर हैं, उनकी फैमिलीज बड़ी कुर्बानी दे रही हैं। हमसे पूछें जब हमारे अपने दूर हैं। और जब मैं उदास होती हूँ या मेरी अम्मी मेरी बहन को याद कर रही होती हैं, तो मैं उन सब माओं का सोचती हूँ, इनके बच्चे या शहीद हो गए या जिनके बच्चे जो हैं वो जेलों में हैं। और इसमें वो शहीद भी हैं जो कल बन्नू में, जिसमें हमारी आर्म फोर्सेस के भी लोग हैं, वो भी शहीद है, उनकी भी माएँ जो है। ये अगर हम फोकस करें अपनी सिक्योरिटी पे, हम अपनी प्रायोरिटीज को सेट करें, तो ये जो हमारी इतनी शहादतें हो रही हैं, इतने बच्चे हम लूज करें, शायद हम उससे बच जाएं। अल्लाह सबके लिए आसानियां फरमाए। बहुत शुक्रिया। आमीन। थैंक यू हुसैन। अल्लाह आपको भी हिफाजत में रखे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।